औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक है चेक डिसऑनर। चेक का पर्चा किस तरीके से कराया जा सकता है और चेक के मामलात किस तरह फेस किए जा सकते हैं और उसके मामलात जो दूसरी पार्टी होती है वो किस अंदाज से अपना बचाव करती है और आपके पास चेक अगर आपके पास है तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा। चेक बहुत ही अहम टॉपिक है और चेक के बारे में आजकल काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवालात किए थे, जिसकी वजह से मैंने ये ख़ुसूसी तौर पर अपने दोस्तों की फरमाइश पर ये वीडियो बनाई है। चेक के लिए जो आम तौर पर सज़ा है, सबसे पहले आपको बता दूं 3 साल तक उसकी सज़ा हो सकती है। लेकिन चेक में आम तौर पे FIR जब की जाती है तो लोग ये समझते हैं कि ये FIR कराने से हमें पैसे मिल जाएंगे। ये और बात है कि प्रेशर में आने की वजह से कोई शख्स आपके पास आ जाए और राज़ीनामे के तौर पर वो पैसे आपको देने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसको सिर्फ सज़ा होगी, 3 साल की हद तक, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। और अगर आप वो पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा करना पड़ेगा दिला पाने का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। उसके तहत आपको पैसे मिलेंगे। और इसके लिए ये भी सवालात मुझसे किए गए कि अगर आप मिसाल करें 1 करोड़ रुपए का चेक है तो चेक के लिए वो बंदा 3 साल सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाए तो क्या वो 1 करोड़ रुपया उसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो उसके लिए वाहिद बात यह है कि आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दावा करेंगे और दावा करने के बाद वहाँ पर वो लीव टू डिफेंड के लिए अपनी एप्लीकेशन देगा। उसके लिए आप प्रिलिमिनरी अपनी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ये बड़ी अहम बात है कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप कुर करके नीलाम करा कर उसको अपने डिग्री हासिल कर सकते हैं और अपना वो पैसा जो है वो वापस हासिल कर सकते हैं। अब ये सवाल भी अक्सर मुझसे पूछा गया कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। फिर मेरे भाई, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो सिर्फ सज़ावार ही हो सकता है और फिर उसको कैद भी हो सकती है, लेकिन कैद होने के बाद फिर वो छूट भी सकता है। तो आपके लिए ये बहुत अहम है कि चेक आप जब भी हासिल करें तो उसमें ख़ास तौर पे आप स्टाम्प पेपर ना लिखवाया करें। जो आम तौर पे स्टैम्प पेपर लिखा होता है कि जनाब ये हमारा राज़ीनामा हो गया है और राज़ीनामे के तहत ये पैसे जो हैं हम आपको इसको दे देंगे, जिसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शन वगैरह नज़र आ जाए। ट्रांजैक्शन अगर नज़र आ जाती है कारोबार की सूरत में तो वो 499F जो है वो लेन देन के मामलात में मैंने हाई कोर्ट से भी देखा कि करोड़ों रुपए की ज़मानतें प्री अरेस्ट भी हो गई। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले चेक डिसऑनर में आपने ये साबित करना होता है कि आपने ये जो चेक हासिल किया था उसके बदले आपने पैसे दिए थे और पैसे गवाहन की सूरत में दिए गए थे। अक्सर ये सवाल हाई कोर्ट में एक बेल के दौरान मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट जज साहब ने सवाल किया कि आप अपनी ट्रांजैक्शन बताएं, फ्रॉम वेयर यू गॉट दैट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी for which you allege that this amount was handed over to the other person। तो आपके पास वो ट्रांजैक्शन भी मौजूद होनी चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन आपके पास हो कि 1 करोड़ रुपए का आपका मिसाल के तौर पर चेक है तो वो 1 करोड़ रुपया आपकी बैंक में मौजूद था या नहीं था। क्योंकि आम तौर पर ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं कि चेक जो होते हैं वो ब्लैंक दे दिए जाते हैं और ब्लैंक देने की सूरत में वो फिर बाद में दूसरे जो शख्स के पास होता है वो अपना या अपने नाम का किसी और दोस्त का उसको भर कर उस पर साइन वगैरह तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो वो FIR दर्ज करा देता है और FIR दर्ज होने के बाद आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए जब भी आप चेक लें या कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे इसके साथ ही एक और भी होता है, जैसे चेक होता है इसी तरह पर नोट हुआ करता है, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत दावा होता है। तो उसमें
پر نوٹ میں تو خاص طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی آپ کی تحریر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عند الطلب ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوتی ہے تو وہ اگر اس میں کوئی سٹیمپ پیپر ہوگا، کوئی بیان الفی وغیرہ ہوگا، تو وہ آپ کی بات اس میں غلط ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ پیسے میں نے اس کو دیے تھے اور میں پیسے واپس لینا چاہتا ہوں اور یہ مجھے نہیں دیتا۔ تو چیک کے لیے آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ آپ فوری طور پر آپ اپلیکیشن دیں گے ایس ایچ او صاحب کے پاس 154 CRPC کے تحت وہ FIR درج کرنے کے لیے آپ کے پابند ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو DPO صاحب کو درخواست دینی پڑے گی۔ چھوٹے شہروں میں DPO کے بعد پٹیشن 22AB کی ہو جایا کرتی ہے، لیکن بڑے شہروں میں نے دیکھا ہے جیسے ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی وغیرہ میں، تو وہاں پر آپ کو CPO کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ تو وہ ایک چٹ ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ you also moved these application before the DPO or CPO for the getting the result of your application۔ تو اس کے بعد 22AB میں آیا جاتا ہے۔ 22AB میں پھر کومنٹس مانگے جاتے ہیں جو SHO صاحب اپنے کومنٹس دینے کے بعد now it is the discretion of the court to order against the respondent or not۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو نوٹ ہوئے آپ کے پاس چیک ہوتا ہے، اس کو اگر پہلے والے خانے میں اگر آپ دیکھیں جہاں پر بلینک لکھا ہوتا ہے، پے لکھا ہوتا ہے، جہاں پر آپ جو مدعی ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اور لکھا ہوتا ہے، اور کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کو لے کر اور کیریئر اور ڈرائر، تو وہ اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے اٹ از اے نوٹ، جسٹ لائک اے پیس آف نوٹ آف 100 روپیز 2000 روپیز یا جس طرح بھی ہیں، وہ نوٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جو اس کو اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے وہ اس کا مالک بن جایا کرتا ہے۔ تو چیک دینے کی صورت میں یہاں پر یہ لیکچر تو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہاں پر میں اب دوسری طرف آتا ہوں، ان لوگوں دوستوں کی طرف جو اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے، اپنی شراکت داری کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، گارنٹی کی وجہ سے، یا کبھی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سود کا ایک بہت برا نظام پاکستان میں چل رہا ہے، تو اس کو سود پر رقم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چیک بلینک دے دیا کرتے ہیں، اور بلینک دینے کے بعد ان کے اوپر وہ سود کی رقم کی وجہ سے دگنی تگنی اور بہت زیادہ انداز میں دینا انہوں نے لاکھ روپے ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی ڈبل انداز سے اس کے پیسے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بہت ہی بری بات ہے، اور اس بری بات کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس یہ بھی تجویز پیش کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کے معاملات ہیں اور آپ کسی سود کی وجہ سے کوئی FIR آپ کے خلاف درج ہو گئی ہے، تو آپ فوری طور پر منی لینڈنگ ایکٹ بھی موجود ہے، جس میں منی لانڈرنگ ایکٹ اور ہے اور منی لینڈنگ ایکٹ اور ہے۔ منی لینڈنگ ایکٹ جو ہے وہ سود کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو پاکستان میں اس وقت جو ہے بینکس ہیں، وہ سود پر کام کرنے کی ان کو اجازت ہے، لیکن کوئی بھی اپنی آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن بنا کر کسی کے خلاف کسی کو پیسے نہیں دے سکتا اور اس طریقے سے سود کا کاروبار نہیں کر سکتا، تو اس کی سزا 10 سال ہے۔ تو ایسے دوست جو اس قسم کے معاملات میں سود خوری میں پھنس گئے ہیں اور انہوں نے لاتعداد چیک دے دیے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ فوری طور پر آپ ایک ریٹ پٹیشن کریں۔ ریٹ پٹیشن غلط لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ریٹ جو ہوتی ہے آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہائی کورٹ میں ہوا کرتی ہے، اور جو 22AB ہوتی ہے اس میں صرف اس کو پٹیشن کا نام دیا جاتا ہے، لیکن غلط العام میں اس کو ریٹ پٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو وہ پٹیشن بھی آپ فوری طور پر کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں اس کے ساتھ ایک اور دعویٰ بھی آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر چیک موجود ہے آپ کے کسی مخالف کے پاس اور اس کے پاس سگنیچر تو آپ کے لامحالہ ہیں ہی صحیح، اگر وہ سگنیچر ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ 420 68 71 کی FIR اس کے خلاف درج کرا سکتے ہیں۔ اگر
سگنیچر آپ کے ہیں تو اس کو آپ گارنٹی کی صورت میں لے جائیں گے. اگر آپ پری اریسٹ کنفرم کرانا چاہتے ہیں چیک کی صورت میں تو ون اینڈ اونلی ریمیڈی available for you to get your pre-arrest confirmed at any cost, then you should take the advantage of some type of business relationship. یا بزنس ریلیشن شپ ہے اس کے لیے آپ کو فہمید حساب کا دعویٰ سول کورٹ میں کرنا پڑتا ہے, اس میں سٹے بھی مل سکتا ہے, یا عام طور پہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ سول دعویٰ کر دیا جاتا ہے جس میں ایس ایچ او کو پارٹی بنا دیا جاتا ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج نہ کر دی جائے. تو اس قسم کی تو میرا خیال ہے سٹے بہت مشکل ہے, نہیں ملے گا. لیکن فہمید حساب کی صورت میں جب آپ کہیں گے کہ جناب مثال کے طور پر پیسٹیسائڈ کمپنیز میں کچھ لوگ جاب کرتے ہیں, تو جب وہ اپنے اس جاب میں جاتے ہیں تو گاڑی, کار اور بہت سارے پیسے کی لالچ میں یا اس کی تھوڑی بہت وہ جو دکھاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ اپنی جاب حاصل کرتے ہوئے بہت سارے چیک جو ہوتے ہیں بلینک کی صورت میں وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب لاکھوں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس معاملات میں ان کو تنگ کرتے ہیں, اور تنگ کرنے کی وجہ سے پھر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ فہمید حساب کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنی ان کو ٹی ٹی کے ذریعے یا بینک چیک کے ذریعے یا ان کو پیسے عطا کیے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے یہ پیسے دینے سے انکار کر دیا, الٹا ہمارے خلاف یہ فلاں چیک بطور گارنٹی ان کے پاس موجود ہیں, اور اگر وہ گارنٹی کو غلط استعمال کریں گے تو میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی. تو اس طریقے سے فہمید حساب کا دعویٰ آپ کریں گے. فہمید حساب کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے آپ کو کورٹ میں آپ کا ایک سٹانس ضرور پیدا ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بلینک چیک دیے جاتے ہیں تو وہاں پر ڈیفرنس آف پین یوز ہوا کرتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے کچھ دوست اس طرح کرتے ہیں, اور انہیں کرنا بھی چاہیے کہ اگر آپ کا چیک جو گم ہو گیا ہے, گم ہونے والی بات بہت مشکل ہوا کرتی ہے, لیکن کبھی کبھی چیک بکس گم بھی ہوا کرتی ہیں تو اس کو عام طور پہ غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اکثر پلی یہ لیتے ہیں کہ ہمارے چیک بک گم ہو گئی تھی. اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ مجسٹریٹ صاحب کے پاس ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر بیان الفی لکھیں گے, وہ وہاں پر درج ہوگا اپنے علاقے مجسٹریٹ کے پاس. اس کے بعد وہ کرانے کے بعد آپ سیکشن 154 یا 155 کے تحت رپورٹ کرائیں گے تھانہ میں, اور اس کے بعد یہ آپ کا بھی پروو ہوگا کہ اتنے عرصے میں یہ جو چیک تھا میرا گم ہو گیا تھا. لیکن اگر آپ کے اوریجنل سگنیچرز ہیں تو آپ کورٹ کو ڈیسیو نہ کریں. ایک غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ فوری طور پہ کیا کریں کہ اس چیز کو مانیں کہ یہ چیک تو میرے ہیں, لیکن یہ گارنٹی کے طور پر دیے گئے تھے میری جاب کی صورت میں, میرے کاروبار کی صورت میں. He was the partner of mine and he was the managing partner of the company. اور دوسری صورت میں تمام پیسے میں نے وہاں انویسٹ کیے تھے, اس نے مجھے اتنا پروفٹ دینا تھا وہ مجھے نہیں دیا. یہ آپ فہمید حساب کا جب دعویٰ کریں گے تو اس میں یہ ساری بات آ جائے گی اور پری اریسٹ آپ کی کنفرم ہو سکتی ہے. یہاں پر اگر آپ کسی طریقے سے بھی اگر کنفرم نہیں کرانا نہیں ہو سکتی تو وہ صرف اسی صورت میں نہیں ہو سکتی کہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ ثابت نہ کر سکیں. یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے. اب دوسری طرف بھی میں آنا چاہوں گا, ایسے بھی میرے دوست یقیناً ہوں گے جن کے پاس واقعی اوریجنل چیک موجود ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے پیسے نہیں دیے. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں, کیونکہ حق اور سچ عدالت میں ملتا ہے. اور پریزمپشن آف ٹروتھ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحت اس میں پریزمپشن آف ٹروتھ ہے until and unless contrary is proved. اگر آپ دوسری پارٹی یہ پروو نہیں کر سکتی کہ واقعی یہ چیک جس طرح وہ الیج کر رہے ہیں اس طرح نہیں دیا گیا تھا, اور اس طریقے سے آپ اپنی حق رسی حاصل کر سکتے ہیں, تو آپ کو فوری طور پر کسی لائر کے ساتھ یہ مشورہ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا کیا ریمیڈی ہیں, اور وہ ریمیڈیز آپ جب حاصل کریں گے تو آپ کی حق رسی ہو سکتی ہے. یہاں پر میں خاص طور پہ
ایک موٹیویشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی اپنے خدا اور نبی کے ساتھ جنگ نہ کریں. اگر ایسے دوست جو صرف چیک کی صورت میں سود کے نظام میں پھنس گئے ہیں، تو سود کا نظام یقین کریں ہمارے اسلام کے مطابق خدا کے خلاف نعوذ باللہ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ یقیناً ہمارے معاشرے کا بھی نقصان ہوگا اور وہ دوست بالکل پریشان نہ ہوں. یہ اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم دوست کسی کو چیک جب دے بیٹھتے ہیں، یہ غلطی تو ہے، بیسک غلطی تو یہ مان لی گئی کہ چیک آپ نے دیا، اور چیک دینے کے بعد اس کو پروو کرنا ہوتا ہے. accused is the innocent child of law, innocent blue world child of law، کہ اس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ایویڈنس کے بغیر کوئی بھی چیز پروو نہیں ہو سکتی. ایک ایویڈنس تو وہ چیک کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پر آپ کے سگنیچرز ہیں. یہ بات بھی میرے سامنے آئی ہے کہ انگوٹھے ہوتے ہیں، تو انگوٹھے کے اوپر جو ہے وہ چیک پر میرا خیال ہے کہ وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اٹ از اگینسٹ دا لا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے خلاف اگر ایف آئی آر چیک کی صورت میں ہونے لگی ہے تو آپ فوری طور پر اس کے لیے پراپر ریمیڈی حاصل کریں. اس کے لیے آپ فیملی حساب کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ حکم امتناعی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اس کے خلاف آپ کا جو سٹانس ہے، اگر اس نے چوری کر لیا ہے یا آپ کا چیک مس یوز کرتے ہوئے کسی اور پارٹی کو دے دیا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ ایک شخص کے پاس آپ نے چیک دیا، بلینک چیک دیا، اس پر کسی کا نام نہیں لکھا، اس نے اپنے کسی اور بندے کو وہ چیک دے کر آپ کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کرا دی. تو اس بارے میں بھی وہ دونوں ملزم ہیں جو خاص طور پر کسی اور شخص کے نام شامل کر کے آپ کے خلاف ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس قسم کی ریمیڈی نہیں ہے تو بینک میں بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب یہ ایف آئی آر میرے خلاف غلط درج ہونا کرائی جا رہی ہے، اور میمو وہاں پر بہت ضروری ہے. میمو عام طور پر ایک بھی چل جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 میمو ہفتے یا مہینے کے بعد لگ جانی چاہیے. یہاں ایک اور بات بھی میں آپ سے ڈسکس کروں. میں چاہتا ہوں کہ چیک کے معاملات کے سارے پہلو میں آج ڈسکس کر لوں. وہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ چیک کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اس کے 6 ماہ کے اندر تک آپ ایف آئی آر کر سکتے ہیں. وہ دوست جو مدعی جن کے پاس چیک ہیں کسی کے خلاف، اگر بلینک چیک ہیں تو ڈیٹس نہیں لکھی ہوئی، تو وہ جب ڈیٹ آپ ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد ہی ایف آئی آر ہوگی. یہ حقیقت ہے کیونکہ معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو عام طور پر وہ چیک جو ہوتے ہیں اس پہ ڈیٹس نہیں لکھی جاتی. اگر ڈیٹ اس پہ لکھی گئی ہے تو 6 ماہ کے اندر ایف آئی آر ہو سکتی ہے. اگر 6 ماہ کے اوپر ٹائم گزر گیا ہے تو پھر آپ صرف اس کا ریکوری کا دعویٰ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کر سکتے ہیں، اور وہاں سے جب ریکوری کے لیے آپ دعویٰ کریں گے تو وہ بھی آپ کے پاس لمیٹیشن ہے کہ 3 سال تک آپ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. 3 سال کے بعد پھر لمیٹیشن کی وجہ سے آپ وہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے. قانون میں لمیٹیشن بہت ہی اہم ہے. چاہے آپ کسی قسم کی لیٹیگیشن میں جانا چاہتے ہیں تو لمیٹیشن کو خاص طور پہ نظر میں رکھا کریں، کیونکہ لمیٹیشن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا رائٹ ویشیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہاں سے بھی کافی دعوے میں نے دیکھے ہیں. سول کورٹ میں دعوے ڈگری ہو گئے، اپیل میں بھی وہ اپہیلڈ ہو گئے، لیکن ہائی کورٹ میں جب لمیٹیشن کی بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ یو شوڈ ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری منٹ اینڈ ٹائم فار دا لمیٹیشن. آپ کو لمیٹیشن ٹائم اور وقت کے ساتھ بہت ہی آپ کو دعویٰ در کرنا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. تمام دوست جو پاکستان اور غیر ملک اور پوری دنیا سے مجھے دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کا میں منتظر رہوں گا کہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.